नाज़रीन सलाम अलैकुम, आप सभी का एक बार फिर इस्तकबाल है हमारे शो कुरानी सूरों की मारिफत में। हम सब ने नाम सुना है जनाब हकीम लुकमान साहब का। हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही वाइज, जिसे आज कहा जाता है, ऐसी हस्ती रहे। जनाब लुकमान का एक कॉल है कि इल्म इसलिए मत हासिल करो ताकि तुम अक्लमंदों पर फ़क्र करो या अक्लमंदों के दरमियान नाज करो, या तुम बेवकूफ़ों में बैठ के झगड़ा करो। इसलिए हासिल करो कि ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। आज हम देखते हैं जो हमारी जनरेशन है ऐसे ऐसे फ़िलासफ़र्स को कोट करती है, एरिस्टोटल, अफलातून, प्लेटो, न जाने कौन कौन, जबकि हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है जनाब लुकमान, जिनकी तारीफ़ में, जिनके लिए या जिनके नाम से हम कहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में पूरा सूरा उतार दिया। लेकिन क्या कभी हमने देखा कि इनकी क्या सेइंग्स हैं, इनके क्या कॉल हैं, या इनके नाम का जो सूरा कुरान में आया है ये क्या कह रहा है? उसको हम तवज्जो नहीं देते, उसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है हमारा। इसीलिए हम लाते हैं आपके लिए ऐसे सूरों की मारिफत की जो शायद आप अरबी में तो पढ़ते हों लेकिन वो सूरा क्या कह रहा है इसे नहीं जानते। तो आइए एक बार फिर शुरुआत करते हैं। इसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं मौलाना ज़की हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, इससे पहले कि हम हमारा पहला सवाल करें कुरानी सूरों के मारिफत के हिसाब से, हम जनाब लुकमान के बारे में जानना चाहेंगे। उन्हें हकीम लुकमान कहा जाता है, क्या ये डॉक्टर थे क्या या नबी थे? कौन थे जनाब लुकमान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लुकमान को परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ हकीम से याद किया और इसी बिना पर रिवायात की दुनिया में भी आपको लफ्ज़ हकीम कहा गया। हमारी उर्दू ज़बान में हकीम तबीब को कहा जाता है, वो इंसान के जो तबाबत करे, या आज की ज़बान में जिसको डॉक्टर कहा जाए। लेकिन अरबी ज़बान में हकीम उस इंसान को कहा जाता है कि जिसके पास बेपनाह इल्म हो, बल्कि जिसके पास बकिया की बनिस्बत अलग तरह का अहम इल्म पाया जाए, ऐसे इंसान को हकीम कहा जाता है। और ख़ुद परवरदिगार आलम ने जनाब हकीम की इबादतों के नतीजे में, जनाब लुकमान की इबादतों के नतीजे में उन्हें ये अजीम इल्म अता किया था। और इसका नतीजा ये था कि उनकी ज़बान में तासीर बहुत ज़्यादा थी। वो जब किसी जगह, किसी मजमे में कुछ लोगों के दरमियान कोई बात कहते थे, उसका अच्छा खासा असर, बल्कि यूँ कह लिया जाए कि जिस तरह से नबियों की ज़बान में अल्लाह ने तासीर रखी थी, जिस तरह से रसूलों की ज़बान में तासीर रखी थी, उसी तरह से जनाब लुकमान की ज़बान में भी बेपनाह तासीर थी। और उसकी वजह यही थी, साहिब इल्म अगर अमल के साथ किसी बात को कहता है तो उसका अपना एक असर होता है। जनाब लुकमान वही बात कहते थे जिस पर ख़ुद अमल करते थे। नतीजा ये था कि उनकी औलाद ही नहीं बल्कि सारी उम्मत, सारे कबीले वाले, सारे इलाके वाले आपको एक ख़ास एहतराम की नज़र से देखते थे। और सबसे अहम बात, अगर कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाता था तो जनाब लुकमान हकीम के पास आते थे और उनके फ़ैसले को दोनों फरीक कबूल करते थे। ये बड़ी अहम बात है, इसलिए कि मामूलन जब कोई डिसीज़न, जब कोई फ़ैसला सामने आता है तो होता यह है कि एक फ़रीक खुश हो जाता है, दूसरा नाराज़ हो जाता है। जनाब लुकमान के फ़ैसलों को ख़ुद वो लोग भी कबूल करते थे कि जिनके फेवर में वो डिसीज़न नहीं होता था। ये एक अजीब इनफरादियत परवरदिगार आलम ने जनाब लुकमान के लिए रखी थी। और इसी बिना पे जनाब लुकमान की अज़मत का इकरार करते हुए परवरदिगार आलम ने ख़ुद इस कुरान मजीद में एक सूरे का टाइटल और उन्वान ही जनाब लुकमान के नाम पर रखा है। जी, तो आगा, जैसे आज हम बात कर रहे हैं सूरे लुकमान के बारे में, तो आप बताएं कि ये कौन सा सूरा है, इसकी कितनी आयतें हैं, कहाँ नाजिल हुआ, क्या इसका कोई शान नुज़ूल मिलता है? कुरान मजीद के ये जो 30 पारों की तकसीम है, इसकी बिना पर 21वें पारे में इस कुरान मजीद ने अपने इस सूरे को जगह दी है कि जिसका नाम नामी जनाब लुकमान के नाम पर लुकमान करार पाया है। इस सूरे का जो नंबर है सीरियल वाइज, ये 31 नंबर का सूरा है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने 34 यानी 34 आयात को करार दिया है। ये सूरा इत्तफ़ाक़न मामूलन सूरे एक शहर एक इलाके में नाजिल होते हैं, लेकिन ये वो सूरा है कि जिसके बाज़ हिस्से मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुए, बल्कि अक्सर हिस्से सूरह के मक्का मुअज़्ज़मा में नाजिल हुए हैं। और 2 आयतें ऐसी हैं कि जो मदीना तैयबा में नाजिल हुई हैं, उसकी अपनी एक तारीख़ है। इस सूरे को मामूलन परवरदिगार आलम ने इस उन्वान से करार दिया ताकि लोगों के दरमियान वो तमाम चीज़ें
کہ جو اخلاقیات کی دنیا میں ضروری ہیں انہیں قرار دیا جائے، اور اسی لیے اس سورے میں جہاں توحید کا تذکرہ ہے، جہاں معاد قیامت کا تذکرہ ہے، وہیں اخلاقیات اور بقیہ عبادتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے امت کو متوجہ کرایا ہے۔ اور اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ معمولاً اس قسم کے پیغام پروردگار عالم نے مکہ معظمہ میں نازل فرمائے ہیں۔ اچھا آغا، اگر ہم بات کریں سورہ لقمان میں آپ نے جیسے کہا اخلاقیات کا ذکر ہے، لیکن کیا اس کے پڑھنے کے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں اس دنیا میں؟ کچھ احادیث میں اماموں کے کوئی قول ملتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے دنیا میں یہ فائدہ ہوگا، یا فار ایگزامپل آپ کے اخلاق درست ہو جائیں گے، اس طرح سے کوئی؟ ایک بہت بڑا فائدہ تو قرآن مجید کو کہیں سے بھی پڑھا جائے تو اس کا جو فائدہ پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ فائدہ سورہ لقمان کے پڑھنے میں بھی ہے کہ میدان محشر میں پروردگار عالم سوروں کی یا ہر آیت کی بنا پر ایک ایک درجہ ہر مومن کو عطا کرے گا، لہٰذا اس قرآن مجید کا پڑھنا گھروں میں برکت کا سبب ہے۔ ان میں یہ سورہ لقمان بھی شامل ہے۔ گھروں میں فرشتے آتے ہیں، گھروں سے شیطان دور ہو جاتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آسمانوں پر وہ گھر چمکنے لگتا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی۔ وہ سارے فضائل اس سورے کے لیے بھی عام شکل میں، لیکن خاص شکل میں اس سورے کے لیے جو فضائل قرار دیے گئے ہیں وہ عجیب عنوان سے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ لقمان فی کل لیلۃ وکل اللہ بہ فی لیلتہ ملائکۃ یحفظونہ من ابلیس وجنودہ حتی یصبح، جس رات میں سورہ لقمان کی تلاوت کر کے انسان سو جائے اس رات پروردگار ملائکہ کو اس بات کی ذمہ داری دے کر معین کرتا ہے کہ اس کی حفاظت تمام شیطان اور اس کے لشکریوں سے اس انسان کی جائے، اور یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور اگر صبح میں اٹھ کر بھی اس نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی تو پھر پروردگار عالم ملائکہ کو معین کرتا ہے اس انسان کو بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا کہ کہیں شیطان اس پر غالب نہ آ جائے اور شیطان کے نمائندے یا شیطان کے افراد اس انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان معمولاً کوشش کرتا ہے کہ شیطان کے حملوں سے خود کو بچا لے۔ سورہ لقمان اس انسان کو شیطان کے حملوں سے نہ صرف یہ کہ بچاتا ہے بلکہ اس کو بقیہ مصیبتوں مشکلات سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من کتبہا، جس نے اس سورے کو لکھا، وسقاہا من فی جوفہ علہ زالت عنہ، وہ انسان کہ جس کے شکم میں کوئی درد، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی بیماری ہو، یہ مشکل اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ومن کان ینزف دمن رجل او امرأہ وعلقہا علی موضع الدم، اگر کسی جگہ کے اوپر مرد یا کسی خاتون کے درد ہو رہا ہو اس سورے کو لکھ کر وہاں پر لگا دیا جائے، رکھ دیا جائے، انقطع عنہ باذن اللہ تعالی، حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ اس سورے کے اس جگہ پر قرار دینے کی برکت سے حکم پروردگار یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ درد کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑا اہم ہے، لہٰذا ہم سبھی کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ جو چھوٹے چھوٹے پرنٹڈ سورے ملتے ہیں کربلا، ایران، عراق وغیرہ میں، جیسے وہ بھی لا کے رکھ سکتے ہیں نا اگر بازو میں درد ہے یا جو شروع کا حصہ تھا کہ جس میں لکھنے کی ضرورت تھی وہاں پر نہیں، لیکن جو درد کی جگہ پر رکھنے کی بات ہے وہاں پر ضروری نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے لکھے، اگر کسی اور نے لکھ دیا ہے یا مثال کے طور کے اوپر وہ قرآن مجید کے سورے کے ورق اس کے پاس موجود ہیں اس کو قرار دے، چاہے کسی بھی شکل میں، اگر وہ درد کی جگہ پر قرار دے درد اس کا تھم جاتا ہے۔ جی آغا، یہ تو رہی دنیاوی فوائد۔ اب دیکھیں اگر جیسے سورہ لقمان کے کوئی مرنے کے بعد کے فوائد ہیں جو حشر میں کام آ رہے ہیں، قبر میں کام آ رہے ہیں، ایسا کچھ ملتا ہے روایتوں میں؟ اتنا عظیم فائدہ اس سورے کا ہے کہ جو شاید بہت کم جگہوں کے اوپر ہمیں ملے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من قرأ هذه السورہ کان لقمان رفیقہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے میدان محشر میں جناب لقمان اس کے دوست کی طرح سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سبحان یہ بہت عجیب بات ہے۔ پروردگار جس بندے کو اتنی عزت دے کہ ان کے نام سے سورہ قرار دے، میدان محشر میں ان کے ساتھ رہنے
اور ان کے ساتھ مشہور ہونے کا موقع انسان کو ملے. وَأُعْطِيَ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَشْرًا، اس کو 10 برابر ثواب خدا دیتا ہے. کس کا؟ بعدد من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. جتنے لوگ روئے زمین پر لوگوں کو اچھائیوں کے لیے کہہ رہے ہیں، جتنے لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں، جتنے بھی دنیا میں افراد ہیں، مثلا اگر دنیا میں وہ 1 کروڑ افراد ہیں، پروردگار عالم ان کے 10 برابر یعنی 10 کروڑ افراد کا ثواب اس ایک انسان کو عطا کرے گا جو دنیا میں جناب لقمان کے نام کے سورے کو پڑھ رہا ہوگا. یہ عجیب عظمت ہے جو پروردگار عالم میدان محشر میں سورہ لقمان کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے. آقا کیا اس سورے کے کوئی اعمال بتائے گئے ہیں؟ جیسے بہت سارے سوروں کے عمل ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ ہوتا ہے، اس طرح سے کوئی عمل ملتا ہے اس سورے کا؟ ایک کتاب ہے اسرار دعا. اس کتاب میں یہ جملہ موجود ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ لقمان کی 7 بار تلاوت کر لے اور اس 7 بار تلاوت کرنے کے بعد اس جگہ پر کہ جہاں پر درد محسوس کر رہا ہے انسان، اس کو پڑھ دیا جائے تو بڑے سے بڑا درد انسان کا اس تلاوت کی برکت سے دور ہو جاتا ہے. مثلا بہت سے افراد سر کے درد سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پیروں میں درد ہے، بہت سے افراد ہیں جن کے مثال کے طور پہ سینے میں درد ہے. یہ درد اگر انسان دواؤں کے ساتھ، علاج کے ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے کہ اس کا یہ درد ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے کہ یہ انسان سورہ لقمان کی 7 بار تلاوت کرے. اور اس 7 بار البتہ یہ توجہ رہے کہ جس موقع پر اس تلاوت کو انجام دیا جا رہا ہو انسان باوضو ہو، انسان قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے اور توجہ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے اس سورے کو بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ شفا کے طور بھی قرار دیا ہے. اس نیت کے ساتھ اس کو 7 دفعہ پڑھے. اور ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ اگر 7 دفعہ پڑھ دیا جائے اور کہیں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے، خونریزی ہو رہی ہو، ایسی جگہ پر اگر اس قرآن کی تلاوت یعنی سورے کی تلاوت 7 بار کر دی جائے، یہ خونریزی، یہ بلیڈنگ رک جاتی ہے انسان کی. سبحان اللہ، تو پتہ ہی نہیں تھا. آغا یہ بتائیں کہ یہ جو سورہ ہے سورہ لقمان، اب ہم نے اس کے تو ڈیٹیلز جو ہیں وہ بات کر لی. یہ سورہ اب ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی تفسیر پر آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس سورے میں 5 بڑے اہم پیغام پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو دیے ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑا پیغام پروردگار عالم کا ان حروف مقطعات کو اس سورے کے شروع میں قرار دینا ہے کہ اس سورہ لقمان میں پروردگار عالم نے شروع ہی میں ان حروف کو قرار دیا ہے کہ جو حروف خود بخود اللہ کی عظمت کا اعلان کر رہی ہیں. یہ اللہ کی عظمت کا اعلان، میں ظاہر ہے کہ یہ ایک مستقل گفتگو ہے لہٰذا آج اس کا موقع نہیں ہے میں عرض کروں، لیکن یہ جو حروف مقطعات پروردگار عالم نے رکھی ہیں یہ قدرت پروردگار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا طریقہ ہے. زمانہ ترقی کر لینے کے باوجود آج بھی ان کوڈ ورڈز کو نہیں سمجھ پایا ہے کہ جن کو اللہ نے بندوں کے لیے قرار دیا، سوائے ان افراد کے کہ جن کو پروردگار نے اپنی بارگاہ سے علم دیا، یعنی انبیاء کرام، خود مرسلین اعظام، اہل بیت اطہار. ان کے علاوہ کسی کے اندر بھی ان کوڈ ورڈز کو سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ خود قدرت پروردگار کی نمائش ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندوں کو محسوس ہو کہ اس پروردگار کی ہم عبادت کر رہے ہیں کہ جو اس پوری کائنات پر قدرت رکھتا ہے. ایک اور جو اس سورے کے اندر اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی ہے کہ اس میں پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمین کی خلقت میں جو نشانیاں قرار دی ہیں ان نشانیوں کو پروردگار عالم نے اس سورے میں ظاہر کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس سورے میں پروردگار عالم نے ان نصیحتوں کو جو جناب لقمان اپنے بیٹے کے لیے بیان کر رہے ہیں جو بے پناہ قیمتی ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتا ہے وہ دنیا کی سب سے اہم نصیحت ہوتی ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں وہ خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. انسانوں کی کامیابی کا راز اس میں چھپا ہوا ہے، وہ پروردگار عالم نے اس سورے میں قرار دیا. اسی طرح سے اس سورے میں پروردگار نے اپنی یکانگی، اپنی توحید، اپنے یکتا ہونے کی جو دلیلیں رکھی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں. آخر میں پروردگار عالم نے اس زندگی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو زندگی انسان کو اس دنیا کے بعد
موت کے بعد ملنے والی ہے، یعنی وہ زندگی جو قیامت کے میدان میں آئے گی، وہ زندگی جو قیامت کے بعد جنت کی شکل میں یا ان لوگوں کے لیے جو جہنم جائیں گے ان کے لیے قرار دی ہے، ان کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی ایک مرحلے پہ جا کر ٹھہرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی نئے عنوان سے شروع ہونے والی ہے، گویا شہر بدل جائے گا، گویا محلہ بدل جائے گا، لیکن انسان زندہ رہے گا، تو اب اس کے عمل کا انداز، کام کرنے کا طریقہ وہ بہترین انداز ہو جاتا ہے۔ اللہ یہی انسان کو سکھانا چاہتا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے لیے خدا نے محدود نہیں کیا ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ملنے والی ہے، لہٰذا اس زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرو، نیک بنو، نیک کردار اختیار کرو، تاکہ تمہاری اس زندگی کے بعد کی زندگی بہترین زندگی بن جائے۔ جی آغا، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے سمیٹ تو لیا اس سورے کو، پھر بھی ہم جاننا چاہیں گے آخر میں کوئی پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے سورے میں جو عمل کرنے لائق ہے؟ جناب لقمان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت جو بڑی اہم ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے تقریباً 15-16 نصیحتیں فرمائی ہیں، جن میں سے ہر ایک کے لیے ایک مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک نصیحت بلکہ 2 نصیحتیں جو جناب لقمان کی 19ویں آیہ شریفہ میں ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَقْصُدْ فِي مَشْيِكَ، جس موقع کے اوپر بیٹا تم روئے زمین پہ چلنا، تمہارے چلنے کے انداز میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا چلنے کا انداز بالکل مڈل کلاس والا ایک طریقہ کار ہو، میڈیم طبقے کا ہو، نہ بہت زیادہ تم جھک کر اس طرح سے چلو کہ سامنے والوں کو محسوس ہو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور نہ اس طرح سے اکڑ کر چلو کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ تمہارے اندر غرور پایا جاتا ہے۔ تمہارے چلنے کا انداز باوقار ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمین اللہ کی دی ہوئی ہے، طاقت و قوت اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ زمین پر جب بھی انسان تکبر اختیار کرتا ہے، سب سے زیادہ جس کو برا لگتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خدا کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ جس خدا نے طاقت دی ہے اس کے مقابل بندہ اکڑنے لگے۔ اور اگلا جملہ فرماتے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے بیٹا اپنی آواز کو دبا کر نرمی کے ساتھ اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے زیادہ بری اور معیوب کوئی آواز دنیا میں ہے تو وہ اس کی ہے کہ جس کو انسان عام شکل میں گدھا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے جناب لقمان کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا کہ چیخنے والا، چلانے والا، لوگوں پر بلا وجہ آواز بلند کرنے والا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ گویا جیسے ایک وہ جانور بات کر رہا ہو، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے آج کے دور میں بھی، اور بہت سارے مواقع پر انسان سوچتا ہے کہ ہماری آواز بلند ہو جائے گی، سامنے والا چپ ہو جائے گا، میں جیت جاؤں گا۔ بہت سارے اوقات انسان اپنی کامیابی کو سامنے والے کے چپ کرنے کے لیے اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ چیخنے لگتا ہے، بہت تیز آواز سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی اسلام نے اس کو محبوب قرار دیا، لہٰذا انسان کو اپنی آواز پر قابو رکھنا چاہیے۔ یہ اخلاقیات کا وہ ایک پہلو ہے کہ جس پر توجہ دینی چاہیے۔ انسان جس موقع کے اوپر نرمی سے گفتگو کرتا ہے اس کی بات جلدی سامنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور ایک اور جملہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، قرآن مجید نے اس محکم رسی سے وابستہ رہنے کا حکم اس 22ویں آیہ شریفہ میں دیا کہ جسے اللہ نے قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ فزیکلی تو ہم کو کوئی ایسی رسی نہیں دکھائی دیتی کہ ہم اس سے خود کو وابستہ کریں۔ روایتوں میں وارد ہوا کہ یہ اللہ کی محکم رسی کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار سرکار امیر المؤمنین جناب سید عالمیان امام حسن امام حسین کی ان کی ذات گرامی قدر اور ان کی اولاد میں جو ائمہ اطہار ہیں وہ مراد ہیں۔ جو ان سے وابستہ ہو جائے گا وہ اللہ کی محکم رسی سے وابستہ ہوگا۔ نتیجے میں یہ انسان
جو محکم رسی سے وابستہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان خطرناک راستے پہ چل رہا ہو اس کے لیے معمولاً بلندی پر ایک رسی قرار دی جاتی ہے کہ جس رسی کے ذریعے سے جب وہ پکڑ کے چل رہا ہو تو اب اس کے گرنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے لیے بقیہ مشکلات نہیں رہ جاتی ہیں. اللہ نے اس رسی کو اسی لیے قرار دیا ہے کہ دنیا میں بھی تم اپنے کو خطرات سے بچاؤ, حتیٰ جس موقع پر یہ انسان پل صراط سے گزر رہا ہو, اگر اس رسی کو اس نے تھام کے رکھا ہے پل صراط سے آرام سے گزر سکتا ہے. جی آقا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں, اور انشاءاللہ اب جب سورہ لقمان کی تلاوت ہوگی تو اس کی معرفت کے ساتھ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا سورہ لقمان پر چھوٹا سا ڈسکشن, تعارف کے, جس سے آپ سمجھ سکیں کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. بات آج یہ ہے ناظرین کہ قرآن کی جو پڑھنے والوں کی تعداد ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. ماہ رمضان میں تو خاص کر اتنے سارے قرآن ختم کیے جاتے ہیں, لیکن اس قرآن کی معرفت نہیں ہے. کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ کون سا سورہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ یا تو ہمارا شو دیکھ لیں, آپ کے کام آ جائے, آپ سمجھ جائیں کہ اس شو میں کیا ہے, یا پھر کوشش کریں کہ تھوڑا بہت اس کے جو اس پہ توجہ دے تو اس کا ٹرانسلیشن ہے یا اس کی جو تفسیر ہے, اگر آپ کی لینگویج میں اویلیبل ہے, اردو ہے, انگلش ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی توجہ دے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. مجھے دیجیے اجازت, آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.